रहमत रमज़ान है, ये रहमत रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को बरकतों और रहमतों के इस माह मुक़द्दस में खूबसूरत ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। बरकतों और रहमतों का ये माह मुक़द्दस अपनी मंजिल की जानिब रवां है, बरकतें और रहमतें निछावर करते हुए। इस माह मुक़द्दस को पाने के बाद खुश नसीब हैं वो लोग जो इस पर अमल करते हुए इस माह मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए उन तमाम अहकामात पे अमल कर रही हैं। सुबह सहरी के वक्त से लेके शाम के वक्त तक भूखा प्यासा रहना, हलाल चीज़ों से दूर रहना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अहकामात पे अमल करना, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी तरबियत का सिलसिला है। इस माह मुक़द्दस में हर एक चीज़ आपकी तरबियत है, तरबियत हो रही है। और इसमें हम आम रूटीन में जो बात करते हैं कि हम दुनियादारी के निज़ाम में जब इस कदर महव हो चुके होते हैं तो कहीं ना कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप कहीं ना कहीं हमारा राब्ता जो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये माह मुक़द्दस हमारा राब्ता बहाल करने का ज़रिया भी है कि वो ये माह मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को जो अता कर रहा है। यकीन कीजिए इस पे अक्सर औक़ात जब मैं बात करता हूँ और बात करते हुए बाज़ औक़ात लफ्ज़ों का चुनाव करना मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए वो कितना मेहरबान है, कितना अजीम है, अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है कि उसको अपनी बंदे की कितनी फ़िक्र है कि मेरा बंदा जो एक बार मुझे अगर पुकारे तो मैं 10 बार उसकी तरफ रुजू करूं। मतलब ये कहने का कि ये माह मुक़द्दस, मैं जैसे आपसे ये कह रहा था कि हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं। वो अल्लाह कितना करीम है, ये मुक़द्दस महीना भी अता करता है। फिर इसमें अल्लाह की बेशुमार नेमतें जो आम रूटीन में शायद हमारी दस्तरखान पे उस तरह से नहीं होती, वो भी मुयस्सर होती हैं। छोटे से छोटे अमल का इतना बड़ा अजर व सवाब वो अता करता है कि मेरा बंदा फिर मेरी तरफ रजू करे, उसके तमाम गुनाहों को ख़त्म करने के लिए इसमें कितनी नेकियां हैं। छोटे से छोटे अमल का डबल से फिर कई गुना जो है वो अजर व सवाब मिलता है, तो वो गुनाहों का सिलसिला भी ख़त्म होता है। और जब बंदा अपने अल्लाह से रजू करता है, जुड़ता है, तो फिर वो अपने मामलात को देखते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करता है। ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए मेतावन हासिल है सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबले नूर क्लॉथ हाउस, केयर एंड खोप के ताउन से। आज भी खूबसूरत मौजू है और आज फिर शुक्रगुजार है मौलाना असमत शहबाज साहब और मोहम्मद अफजल ज़ियाई साहब, इन दोनों अहम शख्सियात का जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे सीरत नबी के हवाले से। क्या खूबसूरत मौजू है, आपकी सीरत के हवाले से बात करेंगे। आपका बोलना, आपका हुस्न इखलाक, आपकी सीरत से हम अपनी ज़िंदगी को कैसे आसान बना सकते हैं। आप अपने उस वक्त में सहाबा से या आपके दौर में वो जो क्या खुश नसीब लोग थे कि जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ थे, वो आप उनके साथ क्या मामलात तरतीब दिया करते थे। ये तमाम सीरत की बातें हम आज सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना असमत शहबाज साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मैं चाहूँगा कि सीरत नबी के हवाले से कि सीरत से कबल आपकी अज़मत के मुतल्लिक़ आप हम तमाम देखने वालों को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपका ये सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत क्या है, ये उन्वान ही ऐसा है जिसे बंदा जितनी मर्ज़ी इसके ऊपर गुफ्तगू कर ले, ये उन्वान कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इंसान की ज़िंदगियाँ तमाम हो सकती हैं, लेकिन ये उन्वान का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेइंतहा मकाम अता किया। जितने भी ख़तीब व अदीब हैं, जितने भी उलमा हैं, जितने भी मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक़ करदा वो अशिया जिनकी तारीफ़ ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की है, जब भी वो तारीफ़ बयान करना चाहें ख़तीब व अतीब, तो वो अपने अल्फाज में तारीफ़ बयान नहीं कर सकते। इसलिए जब भी उन्होंने तारीफ़ बयान करना चाही तो या तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारेब और बेऐब किताब कुरान मजीद का सहारा लेते हैं, या फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत अगर कोई इंसान बयान करे तो उसमें यकीनन कमी बेशी रह जाती है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान करना ये इंसान के बस की बात नहीं। तो हम आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक लारेब और बेऐब किताब कुरान मजीद का सहारा लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर अपने हबीब की अज़मत को कुछ इस अंदाज़ में बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया 7वां सिपारा सूरह माइदा आयत नंबर 92 के अंदर, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मुख्तसर सी बात कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-अहज़ाब
22واں سپارہ آیت نمبر 40 میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ میں اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا کہ میں اللہ رب العزت نے وہ فضیلت کسی انبیاء کو عطا، کسی نبی کو عطا نہیں کی جو فضیلت آپ کو عطا کی، کہ میں اللہ رب العزت نے آپ سے قبل کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، لیکن میں اللہ رب العزت نے کسی نبی کے اوپر اپنی نبوت کو ختم نہیں کیا، میں اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر آ کر اپنی نبوت کو بالکل ختم کر دیا، آپ کو ایک کامل شریعت دے کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا مقام عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو مقام عطا کیا، ان کو درجات عطا کیا، ان کو فضیلتیں عطا کی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کائنات کی اشیاء کی طرح جس طرح ہر شے ایک دوسرے کے برابر نہیں، کچھ نہ کچھ فرق ہوا کرتا ہے، کسی کو اعلیٰ کوئی مقام ملا، کسی کو کوئی مقام ملا، اسی طرح اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کا مقام اور رتبہ ایک جیسا نہیں رکھا، اور یہ بات خود رب کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 3 سپارے کی پہلی آیت، ابتدا ہو رہا ہے 3 سپارے کا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ میں اللہ رب العزت نے انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب تمام انبیاء میں سے 5 انبیاء جن کو سب سے زیادہ مقام اللہ رب العزت نے عطا کیا، جن میں سب سے پہلا نمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 انبیاء جن کو اللہ رب العزت نے بہت ہی اعلیٰ مقام عطا کیا، لیکن ان 5 کا بھی اللہ رب العزت نے مرتبہ یکساں نہیں رکھا، ان میں بھی اللہ رب العزت نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ مقام عطا کیا۔ جس طرح شاعر نے کیا خوب کہا، آخر آمد بود فخر الاولین، آئے آخر میں لیکن وہ پہلوں کا بھی فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان کو منع کیا ہے کہ اے انسان تو کسی کو کافر یا مرتد نہ کہہ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مومن ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو، اگر تو اس کو کافر یا مرتد کہے تو ہو سکتا ہے وہ کافر یا مرتد کا کہنا وہ تیرے اوپر ہی لوٹ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمنو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہاری والدین، تمہاری اولاد، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اب انسان وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے رب کو محبوب بنانا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کی تخلیق اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، انسان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو محبوب بنانا چاہتا ہے، انسان محب ہے، اللہ محبوب ہے، انسان محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن قربان جائیں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام، وہ رتبہ، وہ خصوصیت عطا کی جو آپ نے اللہ رب العزت نے آپ سے قبل آپ کسی امت کو عطا نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ رب العزت نے وہ رستہ انسان کو بتایا کہ اے انسان تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتا ہے، لیکن اے انسان میں تمہیں وہ رستہ بتانے لگا ہوں کہ جس رستے کے اوپر تم عمل پیرا ہو کر میں اللہ کو محبوب بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ میں اللہ تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 31، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل میرے محبوب آپ ایک زوردار اعلان کر دیں۔ لفظ قل اللہ رب العزت وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایک زوردار اعلان کروانا چاہتے ہیں یا بہت اہم بات ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل اے میرے محبوب آپ ایک اعلان کریں، کیا اعلان؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کے تم دم بھرتے ہو،
फत्तबिऊनी, तो तुम्हें मुझ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी पड़ेगी, मेरी सीरत को अपनाना पड़ेगा, मेरी इताअत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तुम मेरी इताअत करोगे, मेरी इत्तिबा करोगे, मेरी सीरत के ऊपर अपनी सारी ज़िंदगी गुजारोगे, तो तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत के दावे करने की ज़रूरत नहीं। युहिब्बुकुमुल्लाह, वो अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे मोहब्बत करेंगे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मन युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की उसने गोया कि अल्लाह की इताअत की। तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए, क्योंकि जब हम आपकी इताअत करेंगे तो अल्लाह की इताअत होगी, आपकी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी होगी। तो आपकी अज़मत और फजीलत तो बे इंतहा है, इंसान उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान की ज़िंदगियां तमाम हो सकती हैं, गुजर सकती हैं, लेकिन आपकी अज़मत का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, सीरत नबी के हवाले से खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी है। रहमत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं सिटीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबल नूर क्लॉथ हाउस, केरन खूब के ताउन से एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे। वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। रहमते रमज़ान है ये रहमते रमज़ान। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को रहमत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन में। बरकतों रहमतों का ये माह मुक़द्दस जो अपनी मंजिल की जानिब रवाना है और बरकतें और रहमतें निछावर करते हुए, क्या खूबसूरत सहर, क्या वक्त है और क्या खूबसूरत वक्त अफ्तार का है। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, क्या बंदा मोमन क़याम कर रहा है, और इसके साथ साथ फिर वो क़याम के बाद तिलावत करता है, फिर वो किसी की दाद रसी के लिए निकलता है, वो सारे अमल से गुज़रता है, क्या कहने। तो ये खूबसूरत और माह मुक़द्दस महीना जो है, शुक्रगुज़ार हैं और रब्बुल इज़्ज़त के कि जो हमारी ज़िंदगी में हमें अता हुआ, और उसके पाने के बाद यकीनन इस पे जो अमल कर रहे हैं खुश नसीब हैं वो लोग। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अफजल ज़ियाई साहब, ख़दी अक़ीदत पेश करेंगे। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की, लो मदीने की, मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी, कश्तियाँ अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तराए हुए हैं, क्यों ना पलड़ा तेरे, क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का बारी हो नसीब, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अफजल ज़ियाई साहब हमारे साथ मौजूद हदी अक़ीदत पेश कर रहे थे। मैं चाहूँगा
مولانا اسمر شہباز صاحب کے ہم سیرت النبی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ کا بحیثیت اسوہ کامل پہ میں چاہوں گا آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے لیے ایک کمپلیٹ رول ماڈل ہے. زندگی کے جس پہلو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی انسان کے لیے ایک کمپلیٹ رول ماڈل ہو. جس طرح اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 کے اندر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ کامل بنا کر بھیجا، ایک کمپلیٹ رول ماڈل ہے. کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کی زندگی کے اندر ہمیشہ ایک نہج پر نہیں چل سکتی. اس کی زندگی میں کبھی اتار ہے، کبھی چڑھاؤ ہے، نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی سکھ ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی سفر ہے، کبھی حضر ہے. انسان کی زندگی ہمیشہ ایک نہج پر نہیں چل سکتی. تو انسان کو اپنی زندگی کے اندر ایک ایسے رول ماڈل کی ضرورت تھی کہ جو ہر نہج پر، ہر جگہ پر اس کی رہنما بن سکے، اس کی ہدایت، اس کو ہدایت دے سکے. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ کامل بنا کر بھیجا. کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جس گوشہ میں بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رہنما ہے. کیونکہ اگر ہم نے کسی دولت مند یا امیر کو دیکھنا ہے تو ہم مکہ مکرمہ کے تاجر کو دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم نے غریب کو دیکھنا ہے تو ہم شیب بنی ہاشم کے قیدی کو دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم نے بادشاہ کو دیکھنا ہے تو ہم سلطان عرب و عجم کو دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم نے سپہ سالار کو دیکھنا ہے تو ہم بدر و حنین کے سپہ سالار کو دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم نے قاضی یا جج کو دیکھنا ہے یا منصف کو دیکھنا ہے تو ہم مدینہ منورہ کے منصف کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم نے استاد کو دیکھنا ہے، معلم کو دیکھنا ہے کہ استاد کیسا ہو تو ہم صفا کے مدرس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم نے خاوند کو دیکھنا ہے تو ہم خدیجہ اور عائشہ کے خاوند کو دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم نے صاحب اولاد کو دیکھنا ہے تو ہم عائشہ، رقیہ، فاطمہ، زینب، ان کے جو والد مکرم ہیں ان کی سیرت کو ہم دیکھ سکتے ہیں. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ہر نہج میں ایک رہنما کے طور پر موجود ہے. کیونکہ انسان کی زندگی کے اندر ہر وقت اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی ایک نہج پر نہیں چل سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک کمپلیٹ رول ماڈل عطا کیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا اسوہ کامل ہے، وہ ایک ایسا باب ہے کہ اگر کوئی انسان ساحل کے ایک کنارے پر کھڑا ہو اور دوسری جانب جانا چاہے تو یہ ایسا ایک ساحل ہے، ایسا ایک سمندر ہے کہ انسان ایک جانب سے شروع ہوگا لیکن اس کی آگے انتہا نہیں ہو سکتی. اگر اللہ رب العزت کہ جو ساری انسانیت ہے، یہ ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے، یہ سارے درخت جتنے بھی ہیں وہ قلم بن جائے، یہ سمندر یا پانی جتنا بھی ہے یہ سارے سیاہی بن جائے، اگر یہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، یہ درخت ختم ہو سکتے ہیں، انسانیت ختم ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی سیرت کا ایک باب مکمل نہیں ہو سکتا. اس موقع پر بڑا ہی خوبصورت ایک شعر یاد آیا کہ اس شاعر نے کیا خوب کہا، زندگیاں بیت گئیں کلمے ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں کلمے ٹوٹ گئیں پر آپ کی زندگی کا ایک باب مکمل نہ ہو سکا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی سیرت کا ہم جس پہلو کو بھی شروع کریں گے ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی کا وہ پہلو ختم نہیں ہو سکتا. میں چاہوں گا کہ آپ کی سیرت کے متعلق آپ کوئی جو چیزیں ہیں اگر وہ ہمارے دیکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ہر موڑ پر ایک رہنما کے طور پر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اعتقادات کے متعلق ہو، عبادات کے متعلق ہو، ایمانیات کے متعلق ہو، معاملات کے متعلق ہو، ہر چیز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی. یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھانے کے متعلق آداب سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کپڑے پہننے کے آداب سکھائے، جوتے پہننے اتارنے کے آداب سکھائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قضائے حاجت کے آداب سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تھوکنے کے آداب سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سیرت کو بیان کرنا چاہیں
تو وقت ختم ہو سکتا ہے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ کی جو سیرت ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ لہذا میں ایک دو پہلو آپ کے سامنے بس رکھوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چلنے کے آداب سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں چلنے کا ادب سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قدموں کو مضبوطی سے رکھتے اور آگے کو جھک کر چلتے اور نظروں کو نیچے ٹکائے ہوتے، زمین پر رکھتے اور ذرا تیز رفتاری کے ساتھ چلتے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں چلا کرتے کہ دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ آپ پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں، کیونکہ جب انسان پہاڑی سے نیچے اترے تو اپنے قدموں کو مضبوطی سے رکھتا ہے کہیں پھسل نہ جائے، اور اس کی رفتار میں ویسے ہی تیزگی آ جاتی ہے، اور اپنی نظروں کو بھی نیچے رکھتا ہے کہیں کوئی پتھر آ جائے اور میں پھسل کر نیچے نہ گر جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چلنے کا ادب یہ سکھایا کہ جب بھی چلنا ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ادب سکھایا اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے جب جنت سے نکالا تو شیطان نے اللہ رب العزت کو یہ چیلنج دیا کہ شیطان نے کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 17 کے اندر ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ رب العزت آج تو نے مجھے اس انسان کی خاطر جنت سے نکال دیا ہے، لہٰذا میں تجھے یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن جو تیرے شکر گزار بندے ہوں گے وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ اللہ، کیونکہ شیطان نے چیلنج دیا کہ اللہ 6 سمتیں ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے۔ شیطان نے اپنے لیے 4 جہتیں مقرر کی۔ شیطان نے کہا اللہ میں 4 جہتوں سے انسان کے اوپر حملہ آور ہوں گا۔ پہلی جہت سامنے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے۔ اب یہ چاروں جہتیں انسان نے اپنے پاس لے لی، اب انسان کو ایک گھیرے میں لے لیا۔ اگر انسان سامنے دیکھ کر چلے تو شیطان حملہ آور ہوگا، شیطان انسان کو نظر کا دھوکہ دے گا، تو اس لیے انسان کو چاہیے سامنے دیکھ کر نہ چلے، دائیں جانب دیکھ کر نہیں چل سکتا، بائیں جانب دیکھ کر نہیں چل سکتا، پیچھے دیکھ کر نہیں چل سکتا۔ اب 4 جہتیں تو نکل گئی، ایک جہت اوپر کی وہ بھی نکل گئی، کیونکہ اگر کوئی انسان اوپر دیکھ کر چلے گا تو نیچے پتہ نہیں چلے گا، کوئی پتھر ہے کوئی ٹھوکر لگتی ہے انسان نیچے گر جائے۔ اب انسان کے پاس صرف ایک جہت باقی رہے گی، وہ ہے نیچے کی، کہ انسان اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور آہستگی کے ساتھ بس اپنے رستے پر رواں دوا رہے، آہستگی کے ساتھ چلتا رہے، کیونکہ جب انسان نیچے دیکھ کر چلے گا تو اس پہ نیچے دیکھ کر چلنے میں 2 کام ہوں گے۔ ایک تو یہ شیطان کے احکامات کی خلاف ورزی ہوگی، شیطان کا چیلنج جو تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندہ ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے انسان جب بھی تم نے چلنا ہے اپنی نظروں کو جھکا کر چلنا ہے، عاجزی کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی نظروں کو اٹھا کر چلے گا تو نظر جو ہے نا وہ انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے، وہ اللہ سے بہت دور لے جاتی ہے۔ لہذا نظر کی حفاظت انسان کو کرنی چاہیے۔ نظر کی حفاظت اس وقت ہوگی جب انسان اپنی نظروں کو نیچے رکھے گا، نبی کی سنت پر عمل کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت، ایک سیرت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے تو پانی پینے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا۔ اب پانی پینا وہ ایک کام ہے، لیکن اس ایک کام کی وجہ سے 6 سنتیں زندہ ہوتی ہیں۔ یعنی کتنی بڑی بات کہ ایک کام ہم کریں اور 6 سنتیں زندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 طریقے بیان۔ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت زندہ ہو کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ میں اپنے گلاس کو پکڑے۔ دوسری سنت یہ زندہ ہوگی کہ انسان کو چاہیے بسم اللہ پڑھے۔ تیسری سنت کہ انسان کو چاہیے کہ 3 سانسوں میں پیے۔ چوتھی سنت کہ انسان کو چاہیے کہ پانی کو دیکھ کر پیے، کہ پانی کے اندر کوئی موذی شے تو نہیں کہ جو اس کو نقصان پہنچائے۔ پانچویں سنت کہ انسان کو چاہیے بیٹھ کر پیے، کیونکہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پینے سے منع فرمایا، بیٹھ کر پینا چاہیے، اور سائنس بھی آج اس بات پر متفق ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، کھڑے ہو کر انسان کی صحت کے لیے پانی پینا وہ صحیح نہیں ہے۔ اور جو چھٹی سنت ہے کہ پانی پینے کے بعد الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، یہ جو ہم نے آج پانی پیا ہے تو نے ہی ہمیں عطا کیا ہے، ہم انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اب پانی پینا ایک کام ہے، انسان کی اپنی ضرورت ہے، لیکن اس ایک ضرورت کی وجہ سے نبی کی 6 سنتیں زندہ ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اسی طرح
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران بھیجا کہ وہاں کے لوگوں سے جا کر مذاکرات کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے تو شاہ کسریٰ کے دربار میں انہوں نے ایک بہت پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو اپنی دعوت کی طرف لگا کر ان کو دین سے پھیرنا چاہتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر میز پر بیٹھے، بہت سارے امراء بھی آس پر موجود تھے، وزیر بھی موجود تھے، بادشاہ بھی موجود تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچانک کھانے کا ایک لقمہ نیچے گر گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے، اس لقمے کو اٹھایا، جھاڑا، بسم اللہ پڑھی اور کھا لیا۔ پاس بیٹھے ایک ساتھی نے ان کو کونی ماری اور ان سے کہا کہ اے حذیفہ بن یمان، آپ دیکھیں تو صحیح آپ کہاں پر بیٹھے ہیں؟ یہ شاہ کسریٰ ایران کی بہت بڑی سلطنت ہے، آپ دیکھیں تو صحیح آپ کے پاس کون کون لوگ بیٹھے ہیں، امراء ہیں، بادشاہ ہیں، وزراء ہیں، امیر سے امیر لوگ ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ساتھی، کیا میں ان بے وقوفوں کی خاطر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اللہ، میرے نبی کی سنت، میرے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کھانے کا لقمہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر جھاڑ کر بسم اللہ پڑھ کے کھا لینا چاہیے، کیونکہ انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کھانے کے کس حصے میں برکت کو پوشیدہ رکھا۔ اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کھانا کھاتا ہے اپنی پلیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے تو وہ پلیٹ انسان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، برکت ہوگی، اور جو انسان اپنے کھانے کو ضائع کر دیتا ہے کل قیامت کے دن وہ کھانا انسان سے سوال کرے گا۔ تو آپ کی سیرت کی تو بے انتہا پہلو ہیں، لہذا وقت بہت مختصر ہے، میں آپ کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن آخر میں بس ایک شعر پڑھوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا کہ شاعر نے کیا خوب کہا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ مولانا اسمر شہباز صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی سیرت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور یقیناً آپ کی سیرت کے ہر پہلو پہ اگر ہم نظر ڈالیں اور اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کے تمام معاملات کو، تو ہم آپ کی سیرت کو اپنائیں گے، آپ کی سیرت کو دیکھیں گے تو ہماری زندگی بھی آسان ہوگی اور ہمارا ہر عمل بھی ٹھیک ہوگا، اور یقیناً ہم کئی آپ کی سنتوں کو جو ہے وہ زندہ کرنے کی جو کوشش بھی۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ ایک بار پھر خوش آمدید تمام دیکھنے والوں کو رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن، برکتوں اور رحمتوں کا یہ ماہ مقدس، یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون حاصل ہے سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ خوب کے تعاون سے سیرت النبی کے حوالے سے خوبصورت بات چیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جاننے سے آپ اپنی زندگی کے معاملات کو کیسے ترتیب دیتے سے، ان باتوں کو سمجھنے اور سیکھنے سے یقیناً ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اور کیا خوبصورت عمل آپ کی زندگی میں تھے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی کس خوبصورت انداز کے ساتھ، اور اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ تھے، یہ یقیناً جب ہم اس عمل کو دہراتے ہیں تو پھر اس راز کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد افضل ضیائی صاحب، ان کی طرف بڑھیں گے اور افضل ضیائی صاحب ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میرے بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو،
انہی سے مانگو، انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے سے بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے سے بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ محمد افضل ضیائی صاحب کیا خوبصورت انداز میں خدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ سیرت النبی پہ ہم آج کے اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں بات کر رہے تھے۔ ہماری مہمان شخصیات مولانا اسمر شہباز صاحب آپ کا بہت شکریہ، محمد افضل ضیائی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اس ماہ مقدس کو پانے کے بعد یقین کیجئے یہ جو لمحے ہیں اس کو غنیمت جانی، اور اس میں سیرت النبی کے حوالے سے جو عمل ہیں یقین جو آج ہم نے بات کی ان کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی میں اس ماہ مقدس کے اندر جو ہمیں وقت ملتا ہے، اس وقت میں جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں، تربیت کے عمل سے گزرتے ہیں، تو باقی دنوں میں یقیناً ہماری زندگی آسان ہوتی ہے۔ اسی نقطے پہ میں جو بار بار زور دیتا ہوں یا بات کرتے ہیں، اس ماہ مقدس کا مقصد بھی یہی ہے، عاجزی، انکساری، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر ان خامیوں کو دور کرنا، ان چیزوں کو لے کر آنا جو اللہ رب العزت کے احکامات کی جو ہے وہ ہمارے لیے جو بات کہی گئی ہے۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے تھے سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ اپنے گردنواں کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے گا، کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ رحمت رمضان ہے یہ